अस्सलाम वालेकुम। मुझे तमसील अहमद कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वज़ीरिस्तान के इलाके में एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें काफ़ी सारे हमारे जो फ़ौजी जवान थे वो शहीद हुए। फिर उनके फ्यूनरल पे, उनके जनाजे के ऊपर बड़ा एक पावरफुल इमेज जो है वो सबको देखने को मिला कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ, ये तमाम जो बड़ी पोजीशंस वाले हैं या जो करता धरता है वो तमाम उस फ्यूनरल में मौजूद थे। जिन्होंने तनकीद करनी होती है उन्होंने बहरहाल तनकीद तो करनी ही थी, तनकीद उन्होंने की भी, और उनको क्योंकि कोई ना कोई मौका चाहिए होता है तनकीद करने का। लेकिन ये मैसेज, ये जो तमाम चीज़ें थी सामने जो आ रही थी स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, ये एक बड़ा पावरफुल मैसेज था। और पावरफुल मैसेज किस हवाले से था? स्टेट अपना ये माइंड बता रही है, रीड करवा रही है कि इनफ इज़ इनफ, और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो तमाम टॉप कैडर है वो एक ही नुक्ते पर हैं या सेम पेज पर हैं। और हमने इसका एक्सपीरियंस देखा भी 2008 और 2013 के बीच में, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और हम जानते हैं कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मुल्क में मुशर्रफ के दौर से जो फैली हुई दहशत गर्दी थी वो इस कदर ज़्यादा फैल गई थी कि कहा यह जा रहा था कि बस इस्लामाबाद में मारगल्ला की पहाड़ी के पीछे तक वो पहुंच चुके हैं। और ऑनेस्टली पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जो स्टेट की रेट है वो ख़त्म हो चुकी थी, जिसमें स्वात बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मैं स्वात वालों के लिए बड़ी ये बात यह करता हूँ कि उस वक़्त की हुकूमत ने, आप ये समझ लें कि स्वात के लोगों के लिए के ऊपर बड़ा एहसान किया। एहसान तो नहीं, खैर ड्यूटी थी, लेकिन एहसान इस सेंस में कि वो पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, उन लोगों से जो तखरीबकार थे, दहशतगर्द थे, उन इलाकों को आज़ाद करवाया। वहाँ से जो मकामी अफराद थे उनकी कुछ वक्त के लिए जो मोबिलिटी थी उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा प्रोसेस डेवलप किया। और विद इन 90 डेज़, 90 दिनों के अंदर अंदर वो जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, IDPs का ये नाम पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ, न सिर्फ वो यहाँ पर आके आबाद हुए टेम्प्रेरी बेसिस पर, बल्कि वो अपने इलाकों में वापस भी गए। और हुकूमत ने उस वक़्त उनको बड़ी फैसिलिटीज़ भी दी, जिसमें एक बड़ी फैसिलिटी ये थी कि हर ख़ानदान अपनी एक गाड़ी, जो कि नॉन कस्टम है, आप जानते होंगे जब आप मालाकंड या उस रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त इजाज़त दी कि हर ख़ानदान एक गाड़ी जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए इन इलाकों में, जो जहाँ पर कस्टम देना लाजमी है, वहाँ पर आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिलीफ कह लें, या पूरा एक प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया गया। तो ये जो इमेज हमने देखे सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। और फिर उसके एस्पेक्ट में या उसके रिस्पांस में हमने देखा कि कल रात को पाकिस्तानी अफवाज ने तकरीबन कोई 6 से 7 स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान में, जो हमारे वज़ीरिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं। और इन स्ट्राइक्स में तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 टारगेटेड स्पॉट्स जो हैं वो उनको निशाना बनाया गया है। डेफिनेटली कैजुअल्टीज़ हैं, और वो अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो हैं, मीडिया सोर्सेज जो हैं वो उसकी डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। अफ़गान मीडिया उसको अपने तरीके से पेश कर रहा है, पाकिस्तान अपना कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी उसको लेकर आ रहा है। अब होगा क्या? जंग तो नहीं छिड़ सकती इंशाल्लाह, और जंग होगी भी नहीं, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी चिंगारी है जो भड़क सकती है। अच्छा, अब ये राय मैं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं और आप जिस लेवल पे सोचते हैं वो हम एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के पैटर्न में सोचते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके सामने कैनवस बहुत बड़ा होता है। तो वो जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, वो उस कैनवस से नहीं देख रहे होते, वो बहुत सी कैलकुलेशंस करके वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कराते हैं या उसको वैलिडेट करवाते हैं। आज से बहुत अरसा पहले, अगर जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में रहे उनको याद होगा कि 2 रेडियो चैनल्स चला करते थे, और उसमें से एक आधे रेडियो चैनल की नशरियात जो है वो अफ़गानिस्तान से मास्टर कंट्रोल होती थी। बाद में इंटेलिजेंस इदारों ने उन रेडियो चैनल्स की या उन रेडियो स्टेशंस की जो नशरियात हैं वो पाकिस्तान में बंद कर दी गई।
اچھا، وہاں سے پرچار کیا ہوتا تھا؟ وہاں سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ایک بڑے خطرناک اینگل سے، اور میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بات بڑا اوپنلی شیئر کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا، میری دعا ہوگی کہ ایسا وقت کبھی نہ آئے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر حالات تھوڑے سے اس طرف گئے تو آپ لکھ لیجئے گا کہ ایک وقت آئے گا، ایک تحریک اٹھے گی خیبر پختونخوا کے علاقوں سے، اور اس تحریک کا نام ہوگا گریٹر پشتونستان کا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پشتون بیلٹ میں ابھی بھی سیاسی طور پر اور باقی لحاظ سے بھی کئی گروپس ایسے ہیں جو کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ کی جو ڈیورنٹ لائن ہے، یہ جو سرحد ہے، اس کو نہیں مانتے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ لر او بر افغانیان، یعنی ادھر کے اور ادھر کے ہم افغان جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس طرح کی کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ نہیں چلی، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پر آ کے ایک تحریک وہاں سے چلے جو کہ گریٹر پشتونستان کا نعرہ لگائے گی، اور اس تحریک میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پچھلے کچھ عرصے سے اسپیشلی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں ایک خاص رائے رکھتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن ہنٹ میں اتنا دے رہا ہوں، خدا نہ کرے ایسا کبھی کوئی وقت آئے، اور اگر کبھی پھر ایسا فیل ہوا کہ کچھ باتیں اس طرف جا رہی ہیں تو آپ سے میں شیئر ضرور کروں گا۔ لیکن بہرحال جو سٹرائک پاکستان نے کیا وہ اس بات کا میسج ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سورینٹی کے حساب سے یا حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ اب کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوگا کہ کسی کو کہیں پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا پڑے کہ میں کیا کروں، کیا میں حملہ کر دوں یا میں لڑائی کر لوں۔ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بیریئرز لگانے ہوں گے، اور ہم نے کیا بھی۔ ایران کی طرف سے ہماری سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا گیا، پاکستان نے سٹرائک بیک کیا۔ افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا گیا تو پاکستان نے سٹرائک بیک کیا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ جو ہماری ہسٹری میں یا ہماری تاریخ میں یا نیئر پاسٹ میں جو چیزیں ایگزسٹ کر کے گئی ہیں ان کو ماننا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ کمزور ملک ہیں یا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا یہی 2008 سے 2013 کی حکومت کے دوران میں جب سلالہ پر حملہ ہوا تو اس وقت کی جو مرکزی حکومت تھی اس نے سٹینڈ لیا، اور جو نیٹو کی سپلائی لائن تھی اس کو روک دیا گیا۔ دعوے نہیں کیے گئے یا بھڑکے نہیں ماری گئی، پریکٹیکلی روک دیا گیا، اور جب تک امریکہ کی جانب سے آفیشیلی معافی نہیں مانگی گئی اس سپلائی لائن کو سسپینڈڈ رکھا گیا۔ تو ہم نے ماضی میں بھی کیا، ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر فیوچر میں ایسا کچھ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے سٹرائک بیک کرے گا۔ اگلی جو بات ہے وہ امپورٹنٹ میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ معیشت کی، اکانومی کی ہے۔ بائنگ پاور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو انفلیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ویسے اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں تو پچھلے تقریباً 3-4 ماہ سے انفلیشن جو ہے وہ 38-39% سے 24-25 پہ آ گیا ہے، لیکن آئیڈیلی انفلیشن شوڈ ناٹ بی ان ڈبل ڈیجٹ، اور یہ بھی ہو چکا ہے پاس کی گورنمنٹس میں کہ ڈبل ڈیجٹ سے ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر بھی آئے ہیں۔ وی آر اگین ہوپ فل انشاءاللہ کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر حکومتیں جو ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کر لیں، چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ بہرحال میں بات یہ معیشت کی اس لیے کر رہا تھا کہ اس معیشت کے ساتھ نا ہمارے ہاں دو طرح کی تھنکنگز جو ہیں یا آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یا ریاست جو ہے اس کا کام ادارے چلانا یا بزنس چلانا نہیں ہے، اور ایک وہ سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں، ریاست جو ہے اس کو فلاحی ریاست ہونا چاہیے۔ پاکستان کے بارے میں تو ہم سب کہتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست ہے، تو وہاں پہ اسٹیٹ نے چیزیں مینج کرنی ہے، انگیج کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں، جابس کے بھی،
اور باقی چیزوں کے لیے بھی. تو یہ دو کنفیوژنز میں چلتے ہیں. یہ جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ ہمیشہ سنیں گے, ہماری جو بابوکریسی, میں اس کو بیوروکریسی نہیں کہہ رہا, میں اس کو بابوکریسی کہہ رہا ہوں. اچھا, ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں آنیسٹلی, میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی پریویلیج کلاس ہے وہ یہ بابوکریسی ہے, یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ سیدھا کہہ لیں, آپ ان کے میسز میں چلے جائیں, آپ کو 5 اسٹار 6 اسٹار 7 اسٹار فیسلٹیز ملیں گی. اچھا, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, ہم ویسے سیاستدانوں کو بڑا بدنام کرتے ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کسی کے پاس اپروچ ہو تو وہ اسلام آباد میں جو پارلیمنٹ لاجز ہیں نا, وہاں پہ ضرور جائیں ایک دفعہ. آپ کو وہاں پہ حالت پتہ لگ جائے گی کہ ہمارے سیاستدان کس حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں. بسائڈ دیٹ, اگر جو سیاستدان کرپشن کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, سپورٹ کسی کی نہیں ہے, لیکن ایک چھڑی سے سب کو ہانکا نہیں جا سکتا. تو میں بات کر رہا تھا, ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے, بابوکریسی, ان کے بڑے مزے ہیں, ان کے بڑے پریویلیجز ہیں. آپ سب سے بڑی گاڑیاں دیکھ لیں, فیملی کے لیے ان کے لیے پریویلیجز دیکھ لیں, نوکر چاکر دیکھ لیں, سیلری سٹرکچر دیکھ لیں, پینشن سٹرکچر دیکھ لیں. اچھا, اس کے بعد اتنے تیز ہیں کہ ہر جگہ پر اپنے بچوں کے لیے بھی ان کا مستقبل سیو کرنے کے لیے انہیں جگہ جگہ پر جو ہے وہ کوٹا سسٹم کے نام سے پاکٹس بنا دی ہیں. اس کوٹا سسٹم کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اکثر جو ہے وہ لوگ یہ کوٹا سسٹم بنایا اسی لیے گیا تھا کہ جو وہ علاقے جہاں پہ تعلیم جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو بڑے شہر کی ہے, تو وہاں کے لوگوں کے لیے ان کا کمپیٹ کرنا شہر کے لوگوں کے ساتھ یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ آسان نہیں تھا. تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان کے لیے خاص کوٹا رکھ دیا گیا, جو اس کوٹے کے تحت ان سیٹس کے اوپر مقابلے میں آتے تھے. بابوکریسی نے کیا کیا کہ اس جو بیسک ماڈل تھا نا کوٹے کا, اس کو چینج کر دیا. کوٹے میں یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک بچہ جو وزیرستان سے پڑھ کے آ رہا ہے, اب وہ ڈیفینیٹلی اسلام آباد کے بچے کے ساتھ فیسلٹیز کے حساب سے تو نہیں کمپیٹ کر سکتا. تو اگر کوئی بچہ جس نے میٹرک یا ایف ایس سی اسی علاقے کے کسی اسکول کالج سے کی ہو, تو وہ بچہ کوٹا سسٹم کے لیے ایلیجیبل ہوگا. تو بابوکریسی نے یہ پورا ایسنس ہی چینج کر دیا, اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں کے ڈگری لے کر یا کسی اسکول یا کالج کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ آتا, اس کو صرف لنک کر دیا ڈومیسائل کے ساتھ. اب دیکھیں, کسی کا ڈومیسائل وزیرستان کا ہو اور وہ پڑھا اسلام آباد کے کسی کالج یا کسی شہر کے بڑے کالج سے ہو, اور پھر وہ اسی کوٹے کے اوپر اپلائی کرتا ہے اور پلیسمنٹ لے لیتا ہے, تو یہ زیادتی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ جو بابوکریسی ہے, ان کے وارے نیارے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کی اجارہ داری چلتی رہے, لیکن کسی عام بندے کو نوکری بھی نہ ملے اور ان کو روزگار بھی نہ ملے. بس یہ بیٹھ کے اپنی منسٹریز کا جو ایک سیکشن ہے یا بیلٹ ہے اس کو چلاتے رہے. میں کروں گا بات پی آئی اے کے حوالے سے بھی, بات گشت چل رہی ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا دنیا میں واقعی ایئر لائنز کو پرائیویٹائز کر کے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ایئر انڈیا کی ایگزامپل ابھی ہمارے سامنے ہے. اس پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا, لیکن آج میرے بات کرنے کے یہی دو امپورٹنٹ ایشوز تھے. ایک تو جو افغانستان میں سرجیکل سٹرائک کیا پاکستان نے, اور دوسرا جو بابوکریسی اس ملک کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہ رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. اگلی ویڈیو میں میں اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اور بھی آگے لے کے جاؤں گا ٹو ڈسکس کہ جو بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن تھی اس کے اگینسٹ یہ سرمایہ دار اور بابوکریسی کیوں آڑے آتی ہے, یا یہ کیوں اس کو اپوز کرتے ہیں. لیکن وہ ایک ڈیٹیل انالیسز ہے, اس کو کسی دوسری ویڈیو میں کریں گے. آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.